तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नई मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हमारा ये सच का सफ़र है और ये बड़ी खूबसूरती से जारी व सारी है। हमारा ईमान और यकीन है कि जब हम सच पे चलते हैं, जब हम हक़ की बात करते हैं, तो यकीनन हमें बहुत सी कबाहतों से खलासी मिल जाती है। हम हक़ और सच के फ़र्ज़ंद हैं। हक़ गोई हमारा वसफ़ होना चाहिए और सच्चाई पर मबनी बातचीत हमें दीगर लोगों से ज़्यादा मोतबर बना देती है। निकलेंगे हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ सच की खोज में, तलाश करेंगे हक़ाइक़ और सच्चाइयाँ, जानेंगे कि हक़ाइक़ सच्चाइयाँ कहाँ कहाँ पर पोशीदा हैं, तलाश करेंगे कि सच कहाँ पे छुपा हुआ है। और हम नाज़रीन आपके सामने वो तमाम हक़ाइक़ और सच्चाइयाँ लेकर आएंगे जिनको जानकर यकीनन आप खुशी और इत्मीनान से सरशार हो जाएंगे। नाज़रीन, हमारी जो आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है, शोबाए वकालत से वाबस्ता हैं, मारूफ़ कानूनदान हैं और अपनी खूबसूरत वकालत, माहराना कानूनी इल्म और परख से वो मुआशरे में एक नए संगे मील की बुनियाद रखना जानते हैं। बहुत से ऐसे फ़ैसले जिनकी वजह से मेरी मसीही कौम को फ़ख्र और इफ्तिखार मिला, उनका मुहर्रिक आज की हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े ही मोहतरम और बड़े मोहब्बत वाले भाई जनाब नियाज़ आमर एडवोकेट हाई कोर्ट, और वो हमारा एक बहुत तगड़ा अदारा है इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट फोरम, वो उसकी टीम के लीगल हेड भी हैं। आज मेरे स्टूडियो की और मेरे नाजरीन की ये खुशकिस्मती है कि नियाज़ आमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ भाई, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के तारुफ़ से करते हैं और हमारे इस सेगमेंट का नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। और आज हम अपने प्यारे भाई के बचपन के बारे में जानेंगे, उनकी शरारतों के बारे में, उनकी स्टडी के बारे में और उनके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में जानेंगे। और मैं आपके और नियाज़ भाई के दरमियान ज़्यादा देर तक मुखल नहीं रहना चाहता, क्योंकि आज की जो हमारी शख्सियत है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं। जैसे जैसे आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, यकीनन आप उनकी गुफ्तगू में महव होते जाएंगे और आप इंजॉय करेंगे, आप सीखेंगे भी और आप उनकी शख्सियत के बारे में जान पाएंगे। नियाज़ भाई, हमारा नाजरीन का साथ आपके साथ है और हम चाहते हैं कि हमें आप अपनी बचपन की खट्टी मीठी यादें और कुछ वाक़यात बचपन के, आप प्राइमरी एजुकेशन, मिडल की एजुकेशन और मैट्रिक की एजुकेशन तक हमारे नाजरीन के साथ बात करें। जी, बहुत शुक्रिया तारिक सराज साहब। हम सबसे पहले तो उस करीम ज़ात के शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम सब भाई आपस में यहाँ पे बैठें और इकट्ठे हों। ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतें उन्होंने हमें, खुदावंद ने हमें बख्शी। और ये सब खुदावंद की पाक मर्ज़ी से ही था। बल्कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मुझे फ़ीवर भी और फ्लू भी है, तो अगर पॉसिबल हो तो मैं मे बी सम अदर टाइम, तो चूँकि ये खुदावंद की मर्ज़ी से ही था तो इस वजह से ये आज ही मुमकिन हो सका। तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का, तारक प्यारा साहब का और बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ
کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور میں آپ کے پاس اپنے کچھ چند چیزیں شیئر کر سکوں آپ سے. تو بچپن کا جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ میں کہنا نو ایک میرا جو ہے وہ نیٹو سٹی ہے، وہ میرے دادا پردادا کے جو بڑے بزرگ تھے وہاں کی پیدائش ہے. تو میں آلموسٹ کچھ 6-7 جو ہے نا وہ جنریشن میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں، کہنا نو سے. یہ مین فیروز پور پہ ہی ہے. تو 0 سے لے کے 9th کلاس تک جو تھا وہ میرا میڈیم انگلش رہا. ایک انگلش میڈیم اسکول میں جو میری بڑی بہن تھیں تو وہ وہاں پہ ایز وائس پرنسپل تھیں. تو لیکن بہت ہی سخت اور ہٹلر قسم کی بہن تھی ہماری. اب وہ خدا میں سو چکی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت سختی نہ کرتی یا کچھ اس طریقے سے مجھے کھینچ کے نہ رکھتی تو شاید میں آج اس قابل بھی نہ ہوتا کہ میں اس چینل پہ آ سکوں یا اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکوں. تو 9th کلاس تک جو تھا وہ میں انگلش میڈیم اسکول میں رہا 0 سے لے کے 9th کلاس تک. اس کے بعد 10th کلاس میں گورنمنٹ ہائی اسکول کانا نو جو تھا وہ وہاں پہ میں نے ایڈمیشن لیا اور 1 سال میں نے وہاں پہ گزارا. اور خدا کا شکر گو کہ وہ اردو میڈیم تھا لیکن میں 1 سال گزار لیا وہاں پہ. اور یہ 92 کی بات ہے، 1992 کی، جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور خدا کا شکر ہے کہ میں اچھے نمبروں سے وہاں پہ اپنی یہ میٹریکولیشن کمپلیٹ کی. اور 92 سے 94 تک کا جو سیشن تھا وہ میرا گارڈن کالج لاہور کا تھا. اور وہاں پہ بھی شکر ہے خداوند کا کہ میں وہاں پہ 94 میں میرا انٹر کلیئر ہوا. اور 94 سے 96 تک کا جو دور تھا وہ جو تھا وہ میرا گریجویشن کا. یہ خدا کا شکر ہے کہ 0 سے گریجویشن تک کوئی مطلب میری سپلی نہیں، کبھی سپلی کو فیس نہیں کرنا پڑا کبھی. تو خدا کا بڑا شکر ہے، خداوند نے بلیسنگز دیں اور ہم اپنا جو کام کرتے رہے، پڑھتے رہے. پڑھنے کا مجھے کافی شوق تھا اور ابھی بھی خدا کا شکر ہے کوئی ٹائم نکال کے تو میں پرائیورٹی یہ دیتا ہوں کہ میں کچھ چیزیں سیکھ لوں، کیونکہ میں لاء کا اسٹوڈنٹ پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہوں. اس کے بعد 97 میں جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، وہ خداوند میں سو گئے. میرے فادر جو تھے وہ مائکرو بایولوجسٹ تھے، MSc مائکرو بایولوجی. تو میری مدر جو تھی وہ اپنے دور کی جو تھی وہ مڈل پاس تھیں. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ مطلب جو ہم 6 بہن بھائی ہیں، 3 بڑی بہنیں ہیں تو 2 جو ہے وہ خدا میں سو گئی ہیں. ایک بڑی بہن جو ہیں وہ خدا ان کو زندگی دے، وہ ہمارے سروں پہ ماں کی طرح جو ہے وہ بیٹھی ہیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں. آمین. وہ PAC میں جو ریٹائرڈ ہوئیں 2021 میں. یہ وہ لیب انچارج تھیں، انہوں نے UCH ہاسپٹل سے جو ہے وہ اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کی. تو میرے فادر جو تھے وہ آلموسٹ 65 سے 95 تک فورن میں رہے. وہ 1 سال کے لیے آتے تھے، گورنمنٹ ڈیوٹی پہ تھے برہمی ہاسپٹل مسقط عمان میں. تو جو دوسری 2 بہنیں تھیں وہ ٹیچر تھیں. ان میں سے جو سب سے چھوٹی، ان 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھیں، وہ وائس پرنسپل تھی اسی اسکول میں اور کافی زیادہ سختی انہوں نے مجھ پہ کی. اور خدا کا شکر ہے کہ مطلب وہ پیار بھی بہت کرتی تھی. اور لیکن یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے کوئی شرارت کی ہے کسی اسٹوڈنٹ نے تو شاید اس کی معافی ہو جائے، لیکن اگر میں نے کہیں غلطی سے کر لی ہے تو وہ پھر اس میں کوئی ایسی نہیں تھی. اور خدا کا بڑا شکر ہے اس بات کا کہ مطلب میں کبھی فیل نہیں تھا ہوا. نیاز بھائی یہ بات تو طے ہے کہ اسکول میں اور پڑھائی میں جو ہے وہ آپ بالکل اپ ٹو دی مارک. آپ نہ وہاں پہ شرارت کر سکتے تھے اور نہ ہی آپ کا کوئی فیل ہونے کا چانس. لیکن آپ کی جو گھر میں آ کے اسکول سے بات، دوستوں میں، آپ کے کزنس میں، عزیز و اقارب میں، کوئی وہاں پہ کوئی بچپن کی ایسی یاد، چونکہ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسے واقعات آپ کی زندگی میں ضرور گزرے ہیں جو آپ کے ذہن میں کل بلا رہے ہیں اور وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل. تو کوئی ایسے کچھ شرارتی حالات جو جی. آپ، چونکہ جتنی پابندی آپ اسکول میں برداشت کرتے تھے جب گھر آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ساری آپ نے جو بہاؤ ہوتا ہے نا بچپن کا، وہ پھر آپ گھر آ کے اور اپنے دوستوں کے ساتھ نکالتے تھے. کوئی ایسی یاد
جی یوں تو جب گھر آتے تھے نا تو جو میرے دوست تھے وہ بھی باجی سے, میری بڑی بہن سے بہت ڈرتے تھے, لیکن وہ بڑی بہن سختی ان پہ بھی کرتی تھی, لیکن یہ ہے کہ پیار بھی ان کو بہت زیادہ کرتی تھی جیسے مجھے کرتی تھی. تو میرے ایک بچپن کے دوست ہیں ملک غلام حسین صاحب, تو آج کل وہ ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں. تو وہ ہم ایک ہی محلے میں, اس وقت کوئی مطلب ایسا نہیں تھا ہوتا, تو ہم ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوتے تھے. تو ہمارے چرچ میں جو اس دور میں جو پاسٹر صاحب اور ان کی مسز ہوتی ان کو بوا جی کے نام سے بلاتے تھے. تو کانا نو میں چرچ تھا. تو ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے کہ 24 کی شام تھی, 24 دسمبر کی رات تھی, کوئی 7-8 بجے کا ٹائم. تو ہم چرنی سے جا رہے تھے, تو میں اور چند ایک دوست اور بھی تھے, تو ان میں سے ملک غلام حسین بھی تھے. تو وہ جو نا ساری چرنی ہوگی تو ایک چھوٹا سا اسٹیچو تھا جیزس کا. تو میں نے کہا یار وہ نیچے جو پڑا نا وہ پکڑاؤ. تو میں ذرا اس کو پنجابی میں ایکسپلین کرنا چاہوں. تو میں نے انہوں نے کہا کہ جناب ہے یار ملک ہے فڑائی ذرا. کہندا کی؟ میں کہ یار تھلے پیا جڑا ہے بابا جی فڑائی. کہندا یار کتنے وے؟ اور میں کہ یار جڑا خدا جہا تھلے ڈگا نا وہ فڑا ذرا مینوں. تو وہ جو خدا جہا جو نا وہ آج تک بھی لفظ میرے ذہن میں آتا ہے. تو میں خود بھی ہنستا ہوں کہ میں یہ لفظ بولا تھا کہ یار خدا جہا پھڑا. تو مطلب وہ چیزیں جو اور پھر جب انہوں نے خدا پکڑایا تو آپ کے ہاتھ میں حقیقت میں خدا آ گیا. جی بالکل. اور آج خدا اسی خدا کی مہربانی سے اور اسی خدا کی بدولت آج اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ آپ مسیحائی کے کام کرتے ہیں. جی بالکل. اس کے بعد میں ایسا تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 97 میں ڈسمبر 26 1997 کو میرے فادر کی جب وہ خدا میں سو گئے, تو 98 99 اور 2000 یہ میرے کالج کے لاء کالج میں مجھے ایڈمیشن ملا. اور خداوند کا بڑا شکر ہے, میں یہ بات کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنے کالج کو جو 2000 کا پراسپیکٹ آیا تھا 2000 روپیز کا, وہ میں نے پراسپیکٹ ہی خریدا. اس کے بعد میں نے کالج کو کچھ نہیں دیا, بلکہ کالج نے مجھے اسکالرشپ پارٹ 1 میں نے کچھ تھوڑے اسکور زیادہ لیے دوسرے بچوں سے, تو مجھے جو ہے اسکالرشپ مل گیا 1,50,000. اور اسی طرح پھر مجھے شوق اور ہوا, پھر میں پارٹ 2 میں کوشش کی کہ میں کچھ اور اچھا اسکور کرنے کی کوشش کی. تو پی ٹی وی اسٹار محترمہ سمینہ پیرزادہ صاحبہ وہاں انہوں نے مجھے 1.5 لاکھ کا اسکالرشپ دیا, اور آئی واز انوائٹیڈ ایٹ پی سی. تو اسی طرح پارٹ 3 میں جب مجھے پھر کافی شوق تھا, اور خدا کا شکر ہے خدا نے مدد کی. تو پارٹ 3 میں مجھے سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب تھے, وہ خدا میں سو چکے ہیں. تو انہوں نے جو کالج کی پرنسپل صاحب کی ریکمنڈیشن پہ مجھے اسکالرشپ دیا. تو میں یہ ایک خاص چیز میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کالج اپنے کو کوئی جو ہے نا کالج فی پے نہیں کی, بلکہ کالج نے مجھے پے کیا, ساتھ میں مجھے پڑھایا بھی. تو یہ میری ایک خداوند کی طرف سے بہت زیادہ بلیسنگ ہے. اور اس کے بعد 2001 سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ میں کرمنل لاء جو وہ پریکٹس کر رہا ہوں. جی ناظرین دیکھیں, جب آپ محنت کرتے ہیں نا تو پھر محنت کا پھل جو ہے وہ یقیناً آپ کے حصے میں آتا ہے. آپ دل و جان سے جب پوری دلچسپی لگن کے ساتھ جب آپ محنت کرتے ہیں, لگن سے کوشش کرتے ہیں جی جان کے, تو یقیناً خدا آپ کی محنت جو ہے وہ نہیں رکھتا, وہ آپ کو ریٹرن دیتا ہے. اسی طرح زمانے میں بھی جب آپ اپنی محنت سے زمانے میں ایک تبدیلی کی بنیاد رکھتے ہیں تو زمانہ بھی پھر آپ کو پذیرائی بخشتا ہے. اور خوبصورت بات ہے, اور نیاز عامر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ عام طور پر دیکھیں بہت سے جو والدین ہیں وہ صرف اس وجہ سے اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دے سکتے کہ وہ ان کی تعلیم کے اخراجات جو ہیں وہ نہیں اٹھا سکتے. یقیناً جب اسکول سے بچے کالجز میں جاتے ہیں, اور بالخصوص جب وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں یا مطلب ٹیکنوکریٹس والی تربیت کی طرف وہ روانہ ہوتے ہیں, تو تعلیم جو ہے وہ تھوڑی زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے, فیسز جو ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں. لیکن وہ بچے جنہوں نے اپنے دل میں تہیا کیا ہوتا ہے, ڈٹرمنیشن جن کے اندر ہوتی ہے, وہ کالج والوں سے پھر
واپس پیسے لیتے ہیں بجائے ان کو فیسیں دینے کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رواج موجود ہے ہمارے کالجز میں. اگر انہیں کوئی برائٹ اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے تو وہ اس پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور نیاز بھائی یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے بتائی کہ یہ بہت سے ہمارے دوست ساتھی ایسے ہیں, والدین کی میں بات کرتا ہوں اور پھر نوجوانوں کی بھی, جو بعض اوقات فنڈس نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ جاری نہیں رکھ پاتے. تو ان کے لیے آج آپ کا یہ جو پیغام ہے یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑا واضح پیغام ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دماغ تو ہے نا یار. جی بالکل, آپ اپنا دماغ استعمال کریں, کالج والوں کو پیسے دینے کی بجائے ان سے پیسے لیں. یس, لیکن اس کے لیے آپ کو اسٹرگل محنت کرنی پڑے گی, جی زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی, ایسے ہی ہے. اور زیادہ نتائج جو ہیں وہ بہتر دینے پڑیں گے. لاء کالج میں یا لاء کے فیلڈ میں کیسے آپ کا آنا ہوا؟ سر لاء میں میرے فادر اکثر ایک بات کہتے ہوتے تھے, وائس آف دا پیپل اور وائس آف دی گاڈ. تو ان کے فرینڈز, جب میرے فادر کی جب ڈیتھ ہو گئی تو میں مطلب ڈس اپوائنٹڈ تھا کہ یار کیسے ہوگا یہ, میں کیوں مطلب کیسے کروں. تو میرے بڑے بھائی جو ہے نا, بڑے بھائی فیاض عامر ان کا نام ہے, وہ مینیجر ہے عسکری بینک میں. اور ہم تین, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری 3 بڑی بہنیں تھیں, پھر اس کے بعد ہم 3 بھائی تھے. فیاض عامر صاحب جو ہیں وہ عسکری بینک میں مینیجر ہیں, اور ان سے چھوٹے ہیں ریاض عامر, وہ میڈیکل سے ہیں, ڈینٹسٹ بھی ہیں اور خدا کی خدمت بھی کرتے ہیں. اور میں لاء میں آ گیا. لاء میں ایسے آیا کہ کچھ ایسی سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ لاء میں آنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ میرے فادر بھی چونکہ میڈیکل سے تھے, میری بڑی سسٹر بھی, میری دونوں سسٹرز جو تھیں وہ ٹیچنگ سے تھیں, اور بھائی مینیجر تھے, بینکنگ سے تھے, پھر دوسرے بھائی جو بینک میڈیکل سے آ گئے. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کوئی جو نا ایک الگ سے کوئی ڈفرینٹ چیز بھی ہو. مجھے ان فیکٹ یہ شوق تھا کہ میں نے یونیفارم نہ بھی پہنا ہو نا, تو میں کسی کو اپنا انٹروڈکشن دوں تو وہ میری کم سے کم مجھے وہ اوبلائز کرے یا میری رسپیکٹ کرے. تو وہ خداوند کا بڑا شکر ہے کہ آج ہم کسی مطلب جگہ پہ جاتے ہیں, کسی کو موقع پہ ہو تو اتنا ہی بتا دے کہ ایڈوکیٹ ہوں, تو وہ رسپیکٹ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو تھا میرا پیشن تھا کہ میں کوئی ایسی جاب کروں یا کچھ اس طریقے سے کروں کہ جو ہے اس میں مجھے نا یونیفارم نہ بھی پہنا ہو تو میری پرسنالٹی کی یا میرے ڈیوٹی کی یا جو میں کام کر رہا ہوں اس کی ایک رسپیکٹ ہو. اس وجہ سے مجھے لاء میں آنے کا اتفاق ہوا. خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے 3 میل کڈس, بچے بیٹے جو ہیں وہ خداوند نے مجھے اپنے عطا کیے ہیں. اور سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ عمار عامر ہے, وہ بھی پارٹ 3 میں اس ٹائم لاء کے پارٹ 3 کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ کچھ دن کے بعد ان کے ایگزامز ہوں گے, پھر 2 سال کا ان کا رہ جائے گا تو وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اور میں انٹرسٹنگ چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو, جیسے کہ طارق صاحب نے بولا کہ محنت بہت زیادہ ضروری ہے, تو میں بیٹے کے بارے میں یہ کیا بتانا چاہ رہا ہوں, خوشی سے بتا رہا ہوں. پوری قوم کے بیٹے میرے اپنے بچے ہیں, میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں, میں یہ خوشی ہے. تو بیٹے نے پارٹ 1 میں ٹاپ کیا, اور خداوند کا بڑا شکر کہ کالج والوں نے ان کو اسکالرشپ دیا, اور پارٹ 2 میں بھی انہوں نے اچھے اسکور لیے اور کالج نے ان کو جو ہے وہ اسکالرشپ دیا, اور اچھے طریقے سے وہ بھی کر رہے ہیں. اور خدا سے منت کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ وہ بیٹا جو ہے بیٹا عمار عامر وہ بھی اسی طرح کرے اور اپنی ڈگری کمپلیٹ کرے. اس کے بعد جو بیٹا ان سے چھوٹے ہیں امان عامر, وہ ابھی 10th کلاس میں انہوں نے کیا. تو ایک سب سے چھوٹا بیٹا ہے جو وہ 7 کلاس میں, اور تینوں کے تینوں خداوند کا بڑا شکر ہے, یہ میری پراپرٹی ہے. میرا ایسٹ یہ ہے کہ بچے محنتی ہیں اور مطلب جو ہے اپنی اسٹڈیز کے ساتھ جو زیادہ اٹیچ ہے. اور مسز میری ٹیچر ہیں, تو خدا کا شکر. میں تو کبھی بچوں کو زیادہ اتنا نہیں کرتا, لیکن مسز جو ہے نا وہ انہوں نے بچوں کو خوب اچھے طریقے سے جو نا ان کی کلاس کر کے رکھنی ہر وقت. تو وہ پیار بھی کرتی ہیں, لیکن یہ بچوں کو ڈانٹتی بھی ہیں, لیکن یہ میں ان کو منع بھی نہیں کرتا کہ چلو اچھی بات ہے. یہ اچھی بات ہے, اور بلا شبہ جو مائیں ہوتی ہیں وہی دراصل بچوں کی جو ہیں وہ بہترین استاد بھی ہوتی ہیں, اور وہی ان کی تعلیم و تربیت میں جو ہے اہم کردار ادا کرتے ہیں. لیکن ایک اور بات نیاز بھائی ہے کہ بلے دا بلا نہ ہوئے تے متھے تے تیوڑی ضرور ہوندی ہے. یعنی کہ باپ جو ہے نا, جو اس کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں نا وہ یقیناً جو ہے وہ بیٹوں کے اندر بھی ہوتی ہیں. باپ پہلا ہیرو ہوتا ہے اپنی اولاد کا, ماں پہلی درسگاہ ہوتی ہے
اپنی اولاد کی، اور آپ نے جو ریکارڈ قائم کیے تھے وہ یقیناً آپ کے بچے ہی توڑیں گے، آمین۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو جیسے آپ نے ہمارے بھتیجوں کے بارے میں بتایا ان کو اور زیادہ بلندی بخشے، ان کی سوچ کو اور زیادہ وسعت بخشے اور ان کو اور زیادہ برکات سے نوازیں، آمین۔ تاکہ وہ نہ صرف آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے علاقہ کے لیے، بلکہ پوری مسیحی قوم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے فخر کا باعث بنے۔ آمین۔ نیاز بھائی، آپ نے جب وکالت شروع کی، وکالت کی تعلیم حاصل کر کے پھر آپ نے وکالت کی، تو پھر آپ نے بطور استاد وکالت پڑھانا بھی شروع کر دی۔ جی اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ سر، یہ جب 2001 میں فیلڈ میں آیا تو کرمنل لا کا مجھے شروع سے شوق تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ سب سے زیادہ میرے اسکور بھی کرمنل لا میں ہی آتے تھے۔ گڈ۔ تو مجھے شوق بھی تھا کرمنل کا کہ اچھا یار، یہ اگر کوئی کسی کیس میں کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کو کیسے چھوڑائیں گے، میرا پیشن تھا کرمنل لا کا، تو اس وقت سے لے کے اب تک کرتا رہا ہوں۔ تو یہ 2001 سے لے کے 2009 تک میں اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرتا رہا، پھر 9 سے لے کے 13 تک مختلف این جی اوز میں، اور پھر 13 سے آگے آنورڈ ڈفرینٹ این جی اوز میں ایز این لیگل ایڈوائزر میں اپنی خدمات کرتا رہا ہوں۔ اور ابھی بھی خدا کا شکر ہے کہ IMRF کے ساتھ جو ہمارے ان کے ساتھ میں اپنی لیگل خدمات جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں، اور ہمارے جو ہے موسٹ آنریبل پرسنالٹی سیمول صاحب، وہ بہت پیار کرنے والے ہیں، ایمینول پرویز صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، بتاتے ہیں ہمیں کہ، اور خدا کا شکر ہے کہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اور یہ 2022 سے آلموسٹ آنورڈ ابھی تک جو ہے وہ میں پارٹ 1 2 3 کو پڑھا رہا ہوں، اور خدا کا بڑا شکر ہے کہ بچے جو ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں، بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بچے مجھے شام میں جو نا مطلب وائس کر دیتے ہیں کہ سر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، ذرا کائنڈلی دوبارہ بتا دیں، صبح جو آپ بتا رہے تھی کلاس میں، تو جو میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ بچوں کو پڑھنے کا شوق ہے، کیونکہ وہ جب پوچھتے ہیں تو جب میں ان کو بتا رہا ہوتا ہوں تو میرا بھی ریوائز ہو جاتا ہے، تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ 2022 سے لے کے آنورڈ ابھی تک جو ہے نا میں لاء کالج میں ایز پروفیسر کرمنل لاء پڑھا رہا ہوں۔ شکر ہے خداوند کا، آگے بھی 3 دن جو ہے وہ میں کالج میں ہوتا ہوں فل ٹائم، اور پہلے 3 دن، اور باقی کے جو 3 دن ہیں وہ میرے کیسز میں، آج کل چونکہ وہ جڑاں والا کیس جو ہے اس میں خداوند کا شکر ہے کہ اس میں لیگل خدمات کے لیے خداوند نے میرے جیسے حقیر کو چن لیا کہ میں خداوند کی ہیکل کے لیے جو خدمات اپنی کر سکوں، جو میں اپنا حصہ ڈال سکوں، وہ میں کر رہا ہوں۔ اس کو کیس کو لیڈ کر رہے ہیں ابھی تک، اور بھی ٹیم کے ممبران تھے، ابھی بھی ہیں لوگ، لیکن یہ خداوند کا بڑا شکر ہے کہ ابھی میں جا رہا ہوں اس کیس میں، اور ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم پیش ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ نیاز بھائی، آج کل جو ہے وہ چونکہ ابھی 16 اگست کو جڑاں والا واقعہ کے 2 سال مکمل ہوئے جی، اور اس کے بعد پھر ہمارے کچھ دوستوں نے جڑاں والا میں انصاف کے عدم حصول کی وجہ سے جڑاں والا میں ایک دھرنا جو ہے وہ بھی سٹیج کیا۔ پوری مسیحی قوم میں ایک خفت ہے، ناراضگی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ بے بسی ہے، کہ جو جڑاں والا کا واقعہ تاریخ کا سنگین ترین واقعہ، اور ایک ایسا واقعہ کہ جس میں ایک ہی دن میں 2 درجن سے زائد چرچز کو جلایا گیا، گرایا گیا، شہید کیا گیا، لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا، لوگوں کو بے گھر کیا گیا، جوان بیٹیاں جو ہیں وہ کھیتوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئیں، بھوک اور ننگ میں لوگوں نے اپنے شب و روز کاٹے، خوف کے سایہ میں انہوں نے زندگی بسر کی۔ لیکن اس کے باوجود جو ملزمان تھے، ابھی گھروں کی رینوویشن یا ریسٹوریشن کا بھی
نظام مکمل نہیں ہوا تھا کہ انہیں اس الزام سے مبرہ قرار دے کر رہا کر دیا گیا. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک غالب اکثریت حصہ جو ہے اس کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا. آپ چونکہ اس سارے معاملے کو بڑی خوبصورتی سے دیکھ رہے ہیں، ہینڈل کر رہے ہیں، اپ ڈیٹڈ ہیں تمام معاملات سے، میں چاہتا ہوں کہ بڑی کمپریہنسولی آپ میرے ناظرین کو آگاہ کریں، چونکہ یہ ایک مہمہ ہے جو نہ تو کوئی کھل کر اس پہ بات کرتا ہے اور نہ ہی حقائق جو ہے وہ بتانے کی جسارت کرتا ہے. مجھے امید بھی ہے، یقین بھی ہے، خدا نے آپ کو جرت بھی بخشی ہے، خدا نے آپ کو دانش مندی بھی عطا کی ہے. اور جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کیس کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو اصل حقائق ہیں وہ ناظرین کے سامنے لے کے آئے جائیں. جی پلیز. طارق صاحب، جو ایک ہوتی ہے، آپ چونکہ جرنلسٹ بھی ہیں، آپ کو زیادہ مجھ سے زیادہ علم ہے کہ ایک ہوتی ہے ڈس انفارمیشن اور ایک ہوتی ہے مس انفارمیشن. جو اس کو میں فردر ڈسکرائب اس کو میں نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کو آپ سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں سمجھتا بینگ اے جرنلسٹ. بات یہ ہوتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم ان تمام سیکیورٹی اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری بر وقت ہماری مدد کے لیے ہمارے پاس پہنچے. آنریبل چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ اس وقت کے حاکم تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ فوراً پہنچے موقع پہ. اور لیکن وہ اس وقت تو چیف جسٹس نہیں تھے. جی وہ کمنگ چیف ہی آلموسٹ ہونے والے تھے، تو مطلب پیونے جج سے بول سکتے ہیں. وہ وقت پہ آن اسپاٹ پہنچے اور انہوں نے ظاہر تعزیت بھی کیا اور انہوں نے ہماری فیورز بھی کی. اور دوسری اس میں بات، ہمارے بہت ساری جو تھے پارلیمنٹیرین بھی وہاں پہ پہنچے، انہوں نے ہمیں فل جو ہمارے لوگوں کو تسلی دی اور انصاف کی یقین دہانی بھی کرائی. اب اس میں یہ چیز تھا کہ جو چیزیں میں بینگ اے لائر، ایک وکیل ہوتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرا کام ہے وہ میں نہیں کرنا ہے، لیکن جو کسی کلائنٹ کا کام ہے یا وکٹم کا کام ہے، اگر کسی ایس پی کے پاس پیش ہونا ہے یا کسی ڈی پی او کے پاس ہونا ہے یا کسی آر پی او کے پاس پیش ہونا ہے، تو وہ جو ہے وہ کلائنٹ نے ہی یا وکٹم نے ہی پیش ہونا ہے. ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے بھی رہے ہیں. اور سو مینی میٹنگز جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں سیمول صاحب اور ایمینول صاحب، ہم جاتے رہے پوری ٹیم کے ساتھ. ہمارے ساتھ اور بھی دوست وکلا صاحبان تھے جن میں کاشف نعمت صاحب بھی تھے اور کافی سارے دوست تھے. ہم جاتے رہے، پوری ٹیم لے کے ہم جاتے رہے. لیکن یہ ہے کہ جب ہماری میٹنگز ہوتی تھیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ اپنے وکٹمز سے یہ بولیں ہمیں کچھ اپلیکیشن تو دیں. اورل بات سے تو بات نہیں بنتی. جب چیزیں ریکڈ پہ آ جاتی ہیں نا، تو پھر اگر کوئی ادارہ ہماری بات نہیں سنتا تو پھر ہم اس کو کسی ہائی فورم پہ چیلنج بھی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم اس میں بہت ساری ڈس انفارمیشن یہ ہوئی کہ جی وہ بری کر دیا گیا، وہ اس میں انصاف نہیں ملا. ایبسلیوٹلی جو سننے والا ہے اس نے یہی سمجھنا ہے کہ جی وہ کیس کا تو بنا ہی کچھ نہیں، اس میں کچھ نہیں. لیکن میں اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ جو پچھلے کوئی جون کی بات ہے، 2 ماہ پہلے کی بات ہے، ATC کورٹ نے فیصل آباد نے 7 ملزمان کو کیس میں سے بری کیا. اور اس میں جو ہم سلوٹ کرتے ہیں ان گواہان کو اور ان مدعیان کو جو کیس میں ابھی تک کھڑے ہیں، ان کے اوپر پریشر بھی ہے، ان کے اوپر لالچ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی دل جمی سے کھڑے ہیں، خدا کی ہیکل کی حفاظت کے لیے اپنے بیانات دے رہے ہیں اور مسلسل وہ نامینیٹ کر رہے ہیں. اور جہاں تک ان کو یہ اب اس کیس میں جو 7 لوگ بری ہوئے، ان کا پہلی بات تو یہ کہ ان کا رول جو تھا، کسی کے اوپر ڈنڈے کا رول تھا، کسی کے اوپر پتھراؤ کرنے کا رول تھا، کسی کے اوپر چھوٹا موٹا للکارے کا رول تھا. تو کرمنل کیسز میں اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ جو رول ہے وہ بڑا اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کمپلیننٹ نے، کہ اس نے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے یہ کیا. تو اس طریقے سے اب جس بندے نے جس میں پتھراؤ کیا ہے، اب اس کو ڈیتھ سینٹینس نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ اس نے اتنا زیادہ آفینس نہیں کیا
ٹھیک ہے. اب اس میں یہ چیز فردر ایک چیز جو سامنے آئی نا وہ یہ ہے کہ جو گواہان نے بیانات دیے وہ ملزمان کے خلاف دیے. اب جو ہمارے پروسیکیوٹر صاحب تھے اس کے اور ایک اور بھی کونسل تھے, میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا اس کیس میں, تو ہمارے ایک اور کونسل تھے, انہوں نے پروسیکیوٹر سے بول کے تو وہ جو اسٹیٹمنٹس تھی وہ گیو اپ کروا دی. گیو اپ کو میں ناظرین کو تھوڑے آسان لفظوں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ گیو اپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا جو بیان ہے اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں. اب میرے گواہ جو بیان ملزم کے خلاف دے رہے ہیں, تو جب ہم خود ہی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کے بیان کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دی جائے, تو پھر کورٹ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا کہ وہ ان کو ایکویٹ کرے. جب وہ اس کا سر ہی کاٹ دیا جاتا ہے کیس کا, بندے کا سب سر کٹ گیا, تو پھر وہ جو ہے نا زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتا, وہ زندہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. سیم لائک دس جو اسٹیٹمنٹس تھے, ایویڈنس ہوئیں ہمارے پاس, جب ججمنٹس آئیں سرٹیفائڈ کاپیز, تو ہم نے دیکھا کہ اس میں تو جو ہے اب ایک اور چیز بڑی مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے کہ گواہان کے منحرف ہونے پر کورٹ نے ملزمان کو بری کر دیا. گواہان تو منحرف نہیں ہوئے, گواہان نے تو اپنا پورا اسٹیٹمنٹ دیا, پوری شہادت دی ان کو. ہم نے اپنے گواہان میں ایک اور کیس جس میں اس کے بعد میں شیئر کروں گا وہ چیز, ہم نے یہ گواہان نے تو اپنے اپنے اسٹیٹمنٹ دیے اور پوری دل جمی سے حق اور سچ کے اوپر اوتھ لے کر انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دیے, شہادتیں ریکارڈ کروائیں اور وہ ریکارڈ کا حصہ بنی. لیکن جب ہم نے کونسل نے آرگومنٹس کیے, فائنل آرگومنٹس, اور میں بھی اس دن ATC کورٹ فیصل آباد میں ہی تھا, تو میں نے خود یہ بات دیکھی کہ جی اس کو گیو اپ کر دیا جائے. تو میں تو اسی وقت بڑا حیران ہوا, میں شوق ہو گیا ایک دم سے کہ یہ اگر اس کو گیو اپ کر دیا تو یہ تو شام 4 بجے بری ہو جائیں گے. اور وہی ہوا کہ اس دن وہ کیس میں وہ ملزمان جو تھے وہ بری ہو گئے. اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ اس میں کورٹ نے یہ جو 7 لوگ, اس میں ٹوٹل 40 سے 45 لوگ تھے, تقریباً 45-40 لوگ اس FIR میں, جو تھانہ لنڈیا والا کی FIR تھی 467/2003 467/2023 FIR تھی, جس میں 40 سے 50 لوگ تھے اور 7 ان میں سے بری ہوئے. ابھی باقی ملزمان جو ہے ان کو نہ تو ریسٹ کیا گیا, اور نہ ہی, پہلی بات تو ریسٹ کیوں نہیں کیا گیا, میں تھوڑا سا یہ کلیئر کرنا چاہوں گا. وہ ریسٹ اس لیے نہیں کیا گیا کہ 40 سے 50 لوگوں کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. وہ 40 سے 50 لوگ کون سے تھے, وہ ہم نے, ہمارے گواہان نے, مدعیان نے جو لسٹ ان کو دی, جو فوٹیج دیں, اس کے مطابق کچھ لوگ جو تھے وہ موقع پہ ہی نہیں پائے گئے. تو جو تفتیشیں ہوئیں, جو اس میں ضمنیاں لکھی گئیں, اس کے مطابق وہ چونکہ نہ وہ موقع پہ پائے گئے اور نہ ہی آج تک وہ ریسٹ ہوئے. اور اس انٹرسٹنگ چیز اس میں, بے شک کورٹ نے ATC کورٹ فیصل آباد ان کو بری تو کر دیا 7 لوگوں کو, لیکن اس میں بڑا واضح طور پہ پیرا نمبر 24 میں, لاسٹ ٹوٹل 26 پیراز کی جو ججمنٹ تھی, اور پیرا نمبر 24 میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کیس پراپرٹی ول انٹیکٹ ود دی پروسیکیوشنس, کہ جو کیس پراپرٹی ہے, جیسے وہ کوئی پتھر برآمد ہوا ہے تو وہ پکڑا گیا ہے, یا کوئی ماچس کی تیلی, یا کوئی ڈنڈا, یا کوئی اسٹک, یا کچھ ایسی چیزیں, وہ جو مال مقدمہ پکڑا گیا ہے, کیس پراپرٹی مین مال مقدمہ, کہ جو پکڑا گیا ہے اس کو ویسٹ نہیں کیا جائے گا, یہ کیس کے ساتھ اسی طرح رہے گا, اور جب تک وہ جو اکیوزڈ جو ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئے ان کو کورٹ نے PO قرار دیا ہوا, مین پروکریمیشن آفینڈر, یعنی اشتہاری ملزمان. جیسے ہی وہ اریسٹ ہوں گے ان کا ٹرائل دوبارہ سے شروع ہوگا. اور یہ صرف 7 لوگ ہیں جن کے خلاف ایویڈنس ہی نہیں ہے, جن کے خلاف ہم کونسل ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کونسل کہ جی یہ ہمارے اسٹیٹمنٹ کو کنسیڈر نہ کیا جائے. تو جب ہم خود کہیں گے کہ ہماری اس اسٹیٹمنٹ کو, ہماری شہادت کو کنسیڈر نہ کیا جائے, تو کورٹ کے پاس تو کوئی آپشن اور نہیں ہے کہ وہ ان کو سزا دے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ مس انڈرسٹینڈنگ سی ہو رہی ہیں. اب ایک خاص جو 3 FIRs ہیں, 1296/23, 1297/23 اور 1298/23, ان تینوں میں ایک ہی ملزم جو ہے نا وہ پایا جا رہا ہے. وہ ملزم جو کہ جس نے کرین چلا کے تو خدا کی ہیکل کی وہ شہید کیا اور بے حرمتی کی اور سارا کچھ وہ اس نے کیا, اس کی باقاعدہ طور پہ ایک ویڈیو بنی.
ویڈیو تھی وہ اس کی فورینزک بنی. فورینزک سائنس لیبارٹری کے سائنسدان نے ہائی کورٹ میں آ کر کے یہ بیان بھی دیا کہ یہ وہی شخص ہے جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ میں نے لکھی, یہ میں نے اس کی فورینزک کی ہے, میں نے اس کی جو ہے کی ہے, اور اس میں وہ اسی دن سے ریسٹ ہے اور ابھی تک جیل ہے جس دن سے وہ وقوع ہوا, اور ابھی تک وہ جیل میں ہے وہ ملزم. اور اس کی پہلے تو ATC کورٹ فیصل آباد سے آن میرٹ جو تھی وہ بیل ڈسمس ہوئی, اور اس کے بعد پھر جب آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں آئے تو اس وقت بھی ان کی آنریبل DB لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ میں, تو 2 ججز وہاں پہ جن کو ڈویژن بینچ DB کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں, انہوں نے وہ آن میرٹ وہ جو تھی وہ ڈسمس کی. اور اس کے بعد پھر ایک اسٹیچوٹری گراؤنڈ ہوتی ہے کہ جی ابھی چلان جو تھا وہ ابھی وہ سبمٹ نہیں ہوا, تو لہٰذا اتنی دیر تک میرے ایکیوزڈ کی بیل منظور کر لیں. اور پاکستان کے ایک بڑے نامور شخصیت ہمارے موسٹ سینئر دوست جو ہے وہ اس میں میرے خلاف جو تھے وہ سامنے پیش ہوتے تھے, اور اس میں کیس میں وہ باقاعدہ طور پہ جب انہوں نے یہ گراؤنڈ لی کہ جی ابھی چلان جمع نہیں ہوا, تو فوراً ہم نے ATC کورٹ سے ڈاکومنٹس لیے, ٹیسٹڈ کاپیز جو تھیں وہ آنریبل DB کو دیں کہ جناب یہ تو 11 ایویڈنس ابھی تک ہو چکی ہوئی ہیں, تو چلان یہ کہہ رہے ہیں کہ چلان جو ہے کہ جمع نہیں ہوا, چلان ڈیفینیٹ جمع ہوا ہے تو یہ ایویڈنس ہوئی ہیں, تو 11 ایویڈنس ہو چکی ہوئی ہیں اس میں, تو فردر بھی ابھی. اور ATC کورٹ سے رپورٹ بھی مانگی گئی جب آنریبل DB نے ATC کورٹ فیصل آباد سے رپورٹ مانگی چلان کے بارے میں, تو چلان کی رپورٹ بھی ATC کورٹ نے جو ہے وہ دہشت گردی کی کورٹ فیصل آباد نے وہ ایک رپورٹ بنا کے بھیجی, جو آج بھی وہ جو ہے نا ریکارڈ کا ایک حصہ ہے کہ نہیں چلان چل رہا ہے ہمارے پاس. تو وہ اس گراؤنڈ پہ 3 دفعہ اس مین اکیوزڈ کی جو ہے وہ بیل کینسل ہوئی, اور خدا کے فضل سے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں, پوری محنت سے اس کیس کو فائٹ کر رہے ہیں, اور قوم کو ہم انصاف کہ وہ دن دور نہیں جس دن ہماری قوم کو انصاف ملے گا.